नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 फसल नंबर 14। शहद, हिजामत मतलब कपिंग और दागने के जरिए से यानी कॉटरी के जरिए से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इलाज, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इलाज क्या था? शहद, हिजामत किस किस के जरिए था और कॉटरी। ये सबसे कॉटरी जो है ये इसको जो है सबसे आखिर में करने को कहा है जब कोई और तरीका ना बचे और कोई सॉल्यूशन ना निकले आखिर में, वरना ये नापसंदीदा है। तो देखते हैं। तो सही बुखारी में सईद बिन जुबैर ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिफा के 3 जरिए हैं, शहद का इस्तेमाल, पचना और दाग लगवाना, और दाग देने से मैं अपनी उम्मत को रोकता हूँ। यानी शहद, ये शिफा के 3 तरीके बताए हैं। एक तो शहद का इस्तेमाल, और पचना लगवाना यानी हिजामा, और दाग लगाना यानी कॉटरी। और लेकिन ये जो दाग लगाना है, दाग देने से मैं अपनी उम्मत को रोकता हूँ। ठीक है। तो देखिए कि ये जो है हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वेस्ट चला जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो शहद की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवज्जह करवाया है, क्योंकि शहद जो होता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है, पूरी बॉडी को साफ कर देता है, और अंदर से जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल या जो भी इन्फेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बिल्कुल अच्छे से पेट को क्लियर कर देता है शहद हमारा। तो बहुत सारे इलाज शहद के जरिए भी बताए हैं। और फिर हिजामा का हम देखते हैं आज कि हिजामा जो है वो क्या है, और हिजामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना पसंद किया है, और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा कराते थे। और दाग लगाना, कॉटरी, लेकिन कॉटरी से मैं अपनी उम्मत को रोकता हूँ। इसको भी हम देखेंगे। स्किन के अंदर, वीन्स के अंदर गंदा ब्लड हमारे बॉडी में दौड़ता है। ठीक है, वीन्स के अंदर सब गंदा ब्लड हमारी बॉडी में दौड़ता है। जो साफ ब्लड होता है वो थोड़ा और अंदर की तरफ होता है, लेकिन जो गंदा ब्लड होता है वो ऊपरी सतह पर, वो हमारी ऊपरी सतह पर वो दौड़ता है, ताकि अगर ब्लड बहे तो गंदा ब्लड बहे, जैसे हमारी बॉडी में से भी निकलता है, और अगर वो बहे तो कौन सा ब्लड बाहर आता है? गंदा ब्लड बहता है। तो जब हिजामा कराया जाता है तो हिजामा से गंदा ब्लड जो है वो बाहर आता है। हिजामा उसको डिटॉक्सिफाई करता है, साफ सुथरा बनाता है। ठीक है, जैसे गहरे जख्म हो जाते हैं, ठीक है, अंदरूनी जख्म हो जाते हैं, कैंसर वगैरह, फोड़ा वगैरह, उसमें भी अगर हिजामा कराया जाए तो वो उसमें भी हिजामा बहुत ज्यादा फायदा देता है। ठीक है। अब हिजामा जो है वो कपिंग, आजकल इसको क्या कहा जाता है? कपिंग कहा जाता है। कपिंग के जरिए हिजामा किया जाता है। और तो हिजामा क्या होता है? यानी फसद, यानी कट लगा के अंदर से गंदगी को सक किया जाता है, यानी कट लगाया जाता है और कप लगाए जाते हैं। कपिंग के जरिए ब्लड को सक किया जाता है, यानी जो गंदा ब्लड है वो हिजामा जो है वो सोख लेता है। ठीक है। और ये कप होते हैं, जब उभार आता है, उभार के ऊपर कट लगाए जाते हैं, और फिर ये जो कप होते हैं 3-4 मिनट्स के लिए ये कप लगा दिए जाते हैं, उसमें गंदा ब्लड आ जाता है, उभार बाकी रह जाता है। ठीक है। और जब कप हटा दिए जाते हैं तो वो जगह स्किन की या तो ब्लू हो जाती है, थोड़ी डार्क सी हो जाती है। ठीक है। तो इसमें जो है वो चली जाती है, यानी वो जो निशान होता है वो तो चला जाता है, वो निशान नहीं रहता।
لیکن جب پوائنٹس ہوتے ہیں, کچھ باڈی کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں, اس پوائنٹ پر وہ کپ لگائے جاتے ہیں, وہاں سے وہ جگہ ابھر جاتی ہے اور پھر وہاں پر کچھ چھوٹے چھوٹے یعنی اس کے اندر کچھ کٹ لگا دیے جاتے ہیں, فسد یعنی چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا دیے جاتے ہیں, اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے, پانی جو ہے وہ رستا رہتا ہے. جب تک پانی رستا رہتا ہے تب تک وہ کپ جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں, اور پھر جتنا بھی اندر گندگی ہوتی ہے, گندا بلڈ ہوتا ہے, وہ اس سے باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کروانا سنت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپنگ کرایا کرتے تھے. جونک بھی ہوتا ہے, ایک جونک بھی لگاتے ہیں, وہ بھی اسی طرح کا کام کرتا ہے, وہ بھی سک کرتا ہے. پھر دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت میں جب ہم نے پڑھا تھا کہ ایک بکری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے ذریعے زہر دیا گیا تھا, ہے نا, ایک یہودی نے زہر دیا تھا, یہودی عورت نے, اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ ہی کروایا تھا. تو حجامہ, اور پھر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوا تھا, تب بھی آپ نے اپنا حجامہ کروایا تھا. تو حجامہ جو ہے بہت ساری بیماری میں, لگ بھگ ہر بیماری میں حجامہ کرایا جاتا ہے, اور حجامہ باڈی کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے, اور لگ بھگ وہ بیماری چلی جاتی ہے حجامہ سے. تو حجامہ, لیکن اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں, اگر وہ ایگزیکٹ پوائنٹس پر حجامہ کرا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ ادھر ادھر اگر پوائنٹس ہل جائیں یا پوائنٹس کا ہی نہ پتا ہو کہ کہاں پر حجامہ ہونا ہے, کون سی بیماری میں کہاں ہونا ہے, تو پھر وہ اس بیماری میں فائدہ نہیں دیتا. حجامہ ایون سر درد میں حجامہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. اور تو اگر جب ڈلیوری ہو رہی ہوتی ہے نا, اور جب بیبی جو ہے جیسے 2-3 دن ہو جاتے ہیں اور ڈلیوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے, باہر نہیں آ رہا ہوتا ہے, تب بھی اگر حجامہ کیا جائے تو بہت تیزی سے بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے اور آسانی سے بیبی باہر آ جاتا ہے. تو بہت طریقے, اور سر کے درد میں بھی یہ ہے کہ اگر ایک بار حجامہ کرا لیا جائے تو جلدی سے پھر سر میں درد نہیں ہوتا, اور بہت حجامہ سے, لیکن مہینے میں ایک جگہ پر اگر آپ ایک بار حجامہ کرائیں تو لگ بھگ 1 مہینے بعد پھر اسی سیم جگہ پر آپ حجامہ کرا سکتے ہیں. تو حجامہ جب آپ کرائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے, بالکل پین کلر سے بہتر یہ ہے کہ حجامہ, کیونکہ ہماری باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کر دیتا ہے, گندا خون باہر نکال دیتا ہے, تو حجامہ ہی کرانا چاہیے, بجائے اس کے کہ اینٹی بایوٹک کھا کے ہم اپنی باڈی کو خراب کریں, یا دوائیوں سے بہت زیادہ باڈی خراب ہوتی ہے, اس کو اوائڈ کر کے بلکہ کیا کرایا جائے, حجامہ کرایا جائے. اسی طرح بہت ساری بیماریوں میں جو ہے حجامہ کیا جاتا ہے. کمر میں درد ہے, پیروں میں درد ہے, ایڑیوں میں, اینکل, گھٹنوں میں درد ہے, ان سب بیماریوں کے لیے حجامہ کرایا جاتا ہے, اور فوراً وہ افاقہ دیتا ہے, یعنی فوراً ہم بیماری یعنی درد جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. کوٹری کہتے ہیں داغ دینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور یہ داغ دینا کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پھوڑا ہو جاتا ہے یا کوئی پس پڑ جاتی ہے کہیں پر, اور وہ صحیح ہونے میں نہیں آ رہا ہوتا, تو اس کو داغا جاتا ہے. اور داغا کیسے جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں تو یہ کیا جاتا تھا کہ لوہا گرم کر کے اس جگہ پر اس کو لگا دیا جاتا تھا, اور جب تک تاکہ وہ زخم جو ہے پوری طرح سے اس کو جلا دیا جائے, یعنی پوری طریقے سے اس کو اندر کر دیا جاتا تھا. اور گرم آئل کے ذریعے, یعنی تیز بالکل پکتا ہوا آئل, اس کے ذریعے یہ کیا جاتا تھا, داغ دینا کسی بھی طریقے سے. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ قرار دیا, یعنی اس کو پسند نہیں کیا, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, دیکھیں نشان بھی پڑ جاتا ہے. داغ دینے سے کیا ہوتا ہے, نشان بھی پڑ جاتا ہے, اور بہت زیادہ درد بھی اس میں ہوتا ہے, بہت زیادہ پین بھی اس میں ہوتا ہے. اب دیکھیے جیسے اگر چہرے پہ, مان لیجیے اگر چہرے پہ آپ کے کہیں کچھ پھوڑا نکل گیا یا کوئی دانا نکل گیا, اگر آپ اس کو داغ دیں گے, کوٹری کے ذریعے اس کو آپ ٹھیک کروائیں گے, تو کیا ہوگا, ہمیشہ کے لیے وہ نشان تو وہیں پڑ جائے گا, تو اب بد نظر آنے لگیں گے آپ. تو جہاں تک پاسبل ہو اس سے بچنے کو کہا گیا ہے, لیکن اگر کوئی بھی راستہ نہیں ملتا اور نہیں صحیح ہونے میں آتا, آخری سٹیج ہے کہ اس کو پھر کوٹری کے ذریعے دور کیا جائے. ٹھیک ہے, جہاں تک ہو, لیکن اس سے بچنا چاہیے. چیپٹر نمبر 15 میں دیکھیے پچنا لگوانا. یہی ہے پچنا لگوانا, یعنی حجامہ کے بارے میں سنن ابو ماجہ کی حدیث جبارہ بن مغلس سے ہے, جو ایک ضعیف راوی ہیں. اس نے کثیر بن سلیم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا
کہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ میں جس رات مجھے معراج میں لے جایا گیا، جب بھی کسی گروہ پر سے میں گزرتا تو وہ گروہ کہتا، اے محمد اپنی امت کو حجامہ کا حکم دو۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تھا، معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گروہ کے پاس سے گزرتے، ایک حدیث میں آگے آئے گا کہ فرشتے کے گروہ کے پاس سے گزرتے یا نبیوں کے گروہ کے پاس سے گزرتے، تو سب کیا کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامت کا حکم دو، حجامہ کا حکم دو۔ تو یعنی پچنا لگوانا یعنی حجامہ کرانا ہر اس میں پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے جب ہمیں بیماریاں ہو جائیں یا کیسی بھی بیماری ہوں تو ہم سننا علاج کی طرف دوڑیں، سننا علاج کرائیں تو بہتر ہے۔ حجامہ کرائیں تو حجامہ تو بہت ساری بیماریوں میں یعنی انفیکشن بھی ہو جائے گا، اگر آپ کو اسکن ڈیزیز ہو جاتی ہے یا آپ کو جیسی بھی ہو جاتی ہے، آپ ہر جگہ جو ہے وہ حجامہ کرایا جاتا ہے۔ حدیث دیکھیے کہ صحیحین میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا یعنی کپنگ کرائی اور حجام کو اس کی اجرت دی۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی حجامہ کرا رہا ہے تو اس کو اس کی اجرت بھی دینی چاہیے، وہ بھی جائز ہے۔ پھر دیکھیں نیکسٹ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پچنا ابو طیبہ نے لگایا۔ آپ نے بطور اجرت 2 سا غلہ دیے جانے کا حکم دیا، یعنی ان کا ایک میجرمنٹ تھا سا، تو 2 سا غلہ یعنی گیہوں دیے جانے کا حکم دیا اور اپنے غلاموں سے گفتگو فرمائی۔ انہوں نے ابو طیبہ کا حصہ کم کر دیا۔ آپ نے فرمایا جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں سے سب سے بہتر پچنا لگا کر علاج کرنا ہے، یعنی سب سے بہتر، یعنی جو بھی علاج کے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں آج کل، لیکن جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ حجامہ۔ پھر یہ دیکھیں نیکسٹ حدیث، سیدنا اکرمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی جامع ترمذی میں ہے سیدنا اکرمہ سے کہ انہوں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 غلام تھے جو حجامہ کا کام جانتے تھے۔ ان میں سے 2 آپ کے لیے اور آپ کے متعلقین یعنی آپ کے جو صحابہ کرام تھے یا آس پاس تھے ان کے لیے غلہ لاتے تھے، اور ایک ان کو اور ان کے متعلقین کو پچنا لگانے کا کام کرتا، یعنی ایک غلہ لانے کا کام اور ایک پچنا لگانے کا کام کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدہ غلام پچنا لگانے والا ہے، یعنی حجامہ جو جانتا ہے وہ بہترین غلام ہے جو پچنا لگا کر خون نکالتا ہے، جس سے ریڑھ اور پشت کی گرانی جاتی رہتی ہے، یعنی جو بھی دقت ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ جاتی رہتی ہے۔ نگاہوں کو روشنی بخشتا ہے، پچنے سے یہ بھی ہوتا ہے، یعنی نگاہوں کو روشنی، تیز ہوتی ہے روشنی۔ اور یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں اوپر جاتے ہوئے فرشتوں کے جھرمٹ سے گزرتے تو ہر جھرمٹ کے فرشتے کہتے، یعنی ہر گروپ کے فرشتے کہتے آپ پچنا رواج دیں، یعنی فرشتوں کا گروہ کہتا کہ آپ پچنا رواج دیں، اور بہترین دن پچنے کا 17 تاریخ 19 اور 21 ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ معالجہ کا یعنی ڈاکٹری کا علاج کا بہترین طریقہ ناک سے دوا چڑھانا، منہ سے کھلانا، پچنا لگانا اور سحر خرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منہ سے دوا پلائی گئی، یعنی پچنا لگوانا، اور اگر دوا پلانے کا یا دوا کھلانے کا بھی ہو تو منہ کے ذریعے دوا بھی کھلانا۔ اور آپ نے دریافت کیا کہ مجھے دوا کس نے پلائی، تو آپ سب خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارے خاندان کے ہر فرد کو دوا پلائی گئی سوائے عباس کے، اور ان کو دوا پلانے کی نوبت نہیں ہے۔ خیر یہ لمبی حدیث ہے، اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پچنا جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، جب فرشتے تھے انہوں نے بھی کہا، نبیوں نے بھی کہا کہ اپنی امت کو پچنا رواج دیں۔ تو ہمارا بھی طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ بہترین طریقہ کہ ہم جو سنت طریقے سے بھی علاج کریں اور علاج کروائیں، اور سب سے پہلے وہاں جائیں جہاں پر حجامہ ہوتا ہو، چاہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہو، اسپائنل کارڈ میں پرابلم ہو اور ڈسک سلپ ہو جاتی ہے، اتنی ساری دقتیں ہوتی ہیں، ان سب میں حجامہ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اصل میں ہماری باڈی پوری کی پوری وین سے بنی ہوئی ہوتی ہے، بیسیکلی وین کا مجموعہ ہوتا ہے، نرو اور وین، اور اتنی چھوٹی چھوٹی اور اتنی باریک باریک ہوتی ہے کہ پوری باڈی میں صرف وہی ہوتا ہے۔ اب جب بیمار ہو جاتا ہے انسان، اس کو کہیں درد ہو جاتا ہے، کہیں کوئی دقت ہو جاتی ہے، کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے،
خون کے یا تو خون میں دقت ہوتی ہے یا پھر اس کی کوئی رگ دب جاتی ہے، تو ہجامہ جب کرایا جاتا ہے اس جگہ پر تو کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ رگ دب جاتی ہے، وہ وین دب جاتی ہے، تو ہجامہ اس کو اچھے سے کھولتا ہے، اور اگر گندا خون، اگر خون کے اندر انفیکشن ہے، گندا خون دوڑ رہا ہے، اس کے اندر انفیکشن ہو گیا، تو وہ ہجامہ کے ذریعے، کپنگ کے ذریعے اس کو سخت کر کے اس کو باہر کیا جاتا ہے، تو بیماریاں جو ہیں وہ اپنے آپ ہی دور ہو جاتی ہیں۔ چیپٹر نمبر 16، فصل نمبر 16، ہجامت کے فائدے یعنی پچنے کے فائدے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، پچنا بدن کے سطحی حصوں کو ستھرا اور صاف بناتا ہے، یعنی جو اوپری حصہ ہوتا ہے، سطحی ایریا جہاں پر گندا خون دوڑتا ہے، ہجامہ جو ہوتا ہے اس کو صاف ستھرا بناتا ہے۔ اس میں فسد سے زیادہ ظاہری جسم کے نقی اور صفی بنانے کی صلاحیت ہے، یعنی صاف ستھرا بنانے کی، پچنا کے اندر باڈی کو یا باڈی کے اندر اس کو صاف ستھرا بنانے کی صلاحیت ہے، اور بدن کے گہرے حصوں کی صفائی کے لیے فسد بہترین چیز ہے۔ یعنی فسد کیا ہوتا ہے؟ کٹ لگا کر ڈیپ اندر سے جو صاف کیا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے، اس کو فسد کہتے ہیں۔ یعنی اگر باڈی میں زہریلا زخم ہو جائے تو فسد کرا کر ڈائریکٹ اس کو نکالنا بھی چاہیے، نکالا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اینٹی بائیوٹک کھائیں تو فسد بھی کرایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فسد بہترین چیز ہے، اور ہجامہ سے جلد کے اطراف کا خون نکلتا ہے، یعنی ہماری اسکن کے آس پاس، جو ہماری اسکن کے اندر نیچے جو گندا خون دوڑتا ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، اور باڈی کو صاف ستھرا اور پاک وہ بناتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں ابن قیم الجوزیہ کہ میرا خیال اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہجامت اور فسد دونوں کے فوائد وقت، مقام، عمر اور مزاج کی روشنی میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ یعنی ہجامہ میں بھی وقت، عمر، مزاج، ان سب میں الگ الگ، ان سب کو بھی دھیان میں رکھا جاتا ہے۔ اب جیسے انہوں نے جیسے آگے بتایا، جیسے گرم علاقے والے لوگ ہوتے ہیں، گرم موسم والے لوگ ہوتے ہیں، یا گرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جن میں خون پوری طرح سے پختہ ہوتا ہے، اس میں پچنا زیادہ فائدہ دیتا ہے، کیونکہ ان کا تیزی سے بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے، خون جوش مارتا ہے، تو ان میں پچنا جو ہے وہ زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ ان کو پچنا لگوانے سے وہ نفع حاصل ہوتا ہے جو فسد سے نہیں ہوتا۔ یعنی جو فسد مطلب داغ کر، کٹ لگا کر ڈیپ اندر سے اس زخم کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا فائدہ ہجامہ سے ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جس کا مزاج گرم ہے، یا جس کی باڈی گرم رہتی ہے، یا خون جس کا گرم رہتا ہے، وہ جو ہے پچنا اگر وہ ہجامہ کرائے گا، ہجامہ اس کو زیادہ فائدہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں خون میں ندا ہو جاتا ہے، اور اس میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جلدی سے اندرونی حصے کی طرف آ جاتا ہے، اور اس لیے ہجامت سے وہ فائدہ دیتا ہے، یعنی اوپری طرف آ جاتا ہے، سخت ہوتا ہے، اور پھر ہجامہ سے جب اس کو نکال دیا جاتا ہے تو ہجامت سے وہ فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے بچوں کو اور ان کے تمام لوگوں کو جو فسد کی طاقت نہیں رکھتے، جیسے جو چھوٹے بچے ہو گئے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو فسد کی طاقت نہیں رکھتے، فسد مطلب داغنے کی، کٹ لگانا کتنا درد دیتا ہے وہ، اور بچے جو ہیں وہ نہیں کروا پاتے بچوں کو، بچے یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اس کی درد سہن نہیں ہوتا، وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو ان کو ہجامہ ہی فائدہ دیتا ہے، نہ کہ فسد فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے کیا کرانا چاہیے؟ اس لیے ہجامہ بڑے بڑے گروہ یا بڑے بڑے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ زیادہ تر کس کو رواج دینا چاہیے؟ ہجامہ کو۔ اسی طرح بہت سارے اتباع یعنی بہت سارے ڈاکٹرز نے سب کی ایک ہی رائے ہے کہ ایک بڑے گروہ نے یہ طے کیا ہے کہ گرم علاقے میں ہجامہ سے جو نفع پہنچتا ہے وہ فسد سے نہیں، اس لیے یہاں پچنا لگانا ہی مناسب ہے، اور پچنا لگانے کا وقت نصف ماہ یا اس کے بعد مناسب سمجھا جاتا ہے، ورنہ مہینے کے 3/4 گزرنے کے بعد، اس لیے کہ خون مہینے کے ابتدائی دنوں میں ہیجان اور جوش مارتا ہے۔ کیوں؟ ڈیٹ کیوں بتا دی ہے؟ دیکھیے آگے بھی یہ چیپٹر آگے بھی آئے گا ڈیٹس کا، کہ ہجامہ کی ڈیٹس بتا دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پسندیدہ ہیں، اور وہ کیوں بتا دی گئی ہیں؟ کیونکہ جو شروع میں یعنی ان ڈیٹس میں خون جو ہے وہ جوش مارتا ہے، تو اس میں جب ہجامہ کرایا جاتا ہے تو وہ زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ آخری ایام میں سکون پریز ہوتا ہے، یعنی آخری دنوں میں شانت ہو جاتا ہے، تو جلدی سے ہو سکتا ہے کہ سارا خون باہر نہ آئے، کیونکہ شروع کے دنوں میں سارا جو ہے گندا خون سک کر کے نکال لیا جاتا ہے اور آسانی سے ہو جاتا ہے، اور اس درمیان میں اور اس کے بعد زیادت اور کثرت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کچھ آگے آئیں گی یہ ڈیٹس کہ کن دنوں میں ہجامہ کرانا چاہیے اور کون سی تاریخ میں مہینے کی ہجامہ کرانا چاہیے۔
یہ ایک اور حدیث آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین دوا ہجامہ اور فسد ہے. یعنی سب سے بہترین دوا یہی ہے کہ آپ ہجامہ کرائیں اور فسد کرائیں. اب دیکھیں نیکسٹ پیج پر کہ آخر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں ہجامہ کراتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونڈھوں کا پچنا، کندھے اور حلق کے درد کے لیے مفید ہوتا ہے. یعنی مونڈھوں کا پچنا اور کندھے کا پچنا اور حلق، اگر اس میں یہاں پر بھی اگر وہ ہجامہ کرایا جائے تو یہ بہت سارے درد، یعنی جتنے بھی حلق کے درد ہوتے ہیں نا، ان سب کے لیے یہ فائدے مند ہوتا ہے. تو گردن کے پہلوی حصے کا پچنا، سر کی بیماریوں کو، یعنی جو گردن کی سائڈز ہوتی ہیں، اگر وہاں ہجامہ کرایا جائے تو سر کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو دور کرتا ہے. اور اس کے دوسرے اجزاء یعنی چہرے، زبان، کان، آنکھ، ناک، حلق کی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ الگ الگ جگہ الگ الگ پوائنٹس بتائے گئے ہیں جس سے کہ یہ ہجامہ جو ہے فائدہ دیتا ہے کہ کہاں کرایا جائے تو کہاں فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی میں ابھی بتاتی ہوں انشاءاللہ. یہ دیکھیے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن کے پہلوی حصے کون سے ہوتے ہیں؟ سائڈز، جس کو جیگولر وینز کہتے ہیں. سائڈز اور گردن کے زیرین حصے یعنی نیچے کے حصے، ان پر پچنا لگوایا کرتے تھے. یعنی ان سب جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجامہ کرایا کرتے تھے. یہ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار پچنا لگواتے، ایک بار اپنے مونڈھے پر اور 2 بار گردن کے پہلوی حصے پر یعنی سائڈز پر. اسی طرح دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا جبکہ آپ محرم تھے، یعنی آپ احرام کی حالت میں تھے، یعنی احرام باندھتے ہوئے. یہ پچنا آپ کے سر درد کی بنا پر لگوایا گیا تھا جس سے آپ متاثر ہوئے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی حالت میں سر درد ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کرایا. تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر احرام، یعنی جب ہم حج پر بھی جاتے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہوتے ہیں، راستے میں سر درد ہو جائے یا کوئی پریشانی ہو جائے تو اس میں پچنا یعنی ہجامہ کرایا جا سکتا ہے. اب نیکسٹ دیکھیے کہ سیدنا علی نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام پہلوے گردن و دوش یعنی سائڈز، گردن کی سائڈز کی ہجامت کا حکم لے کر نازل ہوئے. یعنی کہاں پچنا لگوانا ہے اس کا حکم لے کر وہ نازل ہوئے. اسی چیپٹر کی آخری حدیث ہے کہ سیدنا جابر نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کولے پر پچنا لگوایا، ہپس پر کولے پر پچنا لگوایا اس لیے کہ کولا موچ کھا گیا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باڈی کے کسی بھی پارٹ پر، کسی بھی حصے پر پچنا لگوایا جا سکتا ہے، ہجامہ کرایا جا سکتا ہے. اب اور دیکھیں اس کے کپنگ کے فائدے کیا ہوتے ہیں ہجامہ کے. ہجامہ اگر انڈر اسکن کی جائے تو جتنی بھی ٹیتھ کی پرابلم ہوتی ہیں یا پین وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر آرام آ جاتا ہے. تھروٹ انفیکشن میں بھی فائدہ دیتا ہے. جب انڈر چن کی جائے، سر اور جبڑے، یعنی یہ جو سر ہوتا ہے اور جبڑے ہوتے ہیں اس کی صفائی کرتا ہے. اگر پیر کے اوپر لگوایا جائے تو ایک سیپیورا نرو ہوتی ہے پیر کی، اس میں یہ فائدہ دیتا ہے، یعنی اس کی صفائی کرتا ہے اور اس کے یعنی پیروں کے درد کو دور کرتا ہے. اس میں تھائی میں اگر کوئی دقت آ گئی ہو یا درد ہو گیا ہو تو اس پیروں کے اپر حصے میں اگر ہجامہ کرایا جائے تو اس میں بھی یہ فائدہ دیتا ہے. پیریڈز کی پرابلم کو بھی یہ دور کرتا ہے. اگر جیسے یہاں پر لوور ایبڈمن میں اووری کے آس پاس یہ پچنا لگوایا جاتا ہے، اگر کوئی بھی پیریڈز پرابلم ہوتی ہیں تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. گردن کے سائڈ والے حصے میں لگانے سے 72 بیماریوں کو ریموو کرتا ہے، یعنی 72 بیماریوں کو دور کرتا ہے. اسی میں ابھی آئے گا کہ کس قدر یہ جو ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ 72 بیماریوں کو دور کرتا ہے پچنا لگوانا. میں دیکھیے فصل نمبر 17 چیپٹر نمبر 7 گدی پر سینگنیاں کھچوانے میں یعنی نیپ کیویٹی میں علماء طب کا اختلاف. یعنی اس میں دیکھیے سیکنڈ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گدی کی ہڈی کے ابھار پر پچنا لگواؤ. یعنی جو گدی کی ہڈی ہوتی ہے اس کا جو ابھار ہوتا ہے اس پر پچنا لگواؤ، اس لیے کہ اس میں 72 بیماریوں سے نجات ملتی ہے.
یعنی 72 بیماریاں ہیں جو پچنا لگوانے سے فائدہ دیتی ہیں۔ اس میں یہ دیکھیے کہ ہجامہ سے، اس میں ہی لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 17 میں لاسٹ پیرا میں دیکھیے، اتباع کی ایک جماعت اسے پسند کرتی ہے، یعنی ہجامہ کرانا، چنانچہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس ہجامت سے، یعنی یہ جو اوپر بتایا گیا ہے کہ تم گدی کی ہڈی کے ابھار پر پچنا لگواؤ، اس لیے کہ 72 بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ تو اس سے ہجامت سے آنکھوں کو یہ فائدہ دیتی ہے، یعنی اگر ہجامہ کرایا جائے تو آنکھوں کا اس میں آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، آنکھوں کی جو پتلیاں ہوتی ہیں جس میں ابھار پیدا ہو جاتا ہے اس کو یہ دور کرتی ہے، اس میں یہ فائدہ دیتی ہے۔ اس طرح آنکھوں کی بہت ساری بیماریوں میں پچنا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے، اور بھویں ہوتی ہیں اور ان سب کی گرانی کو ختم کرتا ہے، اور بہت سی بیماریوں میں یہ فائدہ دیتا ہے۔ امام حنبل کو کسی مرض میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے اپنی گدی کے دونوں جانب پچنا لگوایا، یعنی احمد بن حنبل جو فقیہ ہیں اتنے بڑے، تو ان کو بھی جب ضرورت ہوئی، یعنی ان کو ان سب اپر پورشن میں جب ان کو دقت ہوئی تو انہوں نے اس طرح کا پچنا لگوایا، اپنی گدی کے دونوں جانب پچنا لگوایا۔ اور آگے دیکھیے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ پچنا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دماغ اور یادداشت اچھی ہوتی ہے، اس سے دماغ بھی اچھا ہوتا ہے، ہماری جو یادداشت ہوتی ہے پچنا لگوانے سے، یعنی ہجامہ کرانے سے وہ بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے پچنا لگوایا کریں تاکہ ایک بیماری کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریاں بھی دور ہوں۔ ٹونسلائٹس میں بھی، ٹونسلز کی بیماریوں میں بھی پچنا جو ہے بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ دیکھیے چیپٹر نمبر 18 میں فصل نمبر 18 جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو پچنا ہوتا ہے تھوڑی کے زیرین حصے، یعنی اگر انڈر چن کیا جائے تو دانت، چہرے اور حلقوں کا درد جاتا رہتا ہے۔ وہی جو چیز میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اگر وہ انڈر چن کرایا جائے تو دانت، چہرے اور حلق، یعنی جتنا بھی حلق کا منہ کا ہمارا درد ہوتا ہے وہ سب جاتا رہتا ہے، مگر مناسب وقت میں ہجامت کی شرط بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اس پچنے سے سر اور جبڑے کے مواد ردیہ، یعنی جو بھی گندا خون دوڑتا ہے اس کی صفائی کی جاتی ہے، اور پشت پر یعنی پیٹھ پر پچنا لگانا بھی اتنا ہی مفید ہے، اتنا ہی فائدہ مند ہے۔ اور صافن ٹکنے سے لگی ہوئی ایک رگ ہے، اس کے باعث رانوں اور پنڈلیوں میں زخم نہیں ہوتے، یعنی جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ تھائی یا پیروں کے آس پاس، ٹکنوں کے آس پاس اگر پچنا لگوایا جائے تو اس میں پیروں کا درد، یہ سب بیماریاں بھی دور ہوتی ہے۔ اس طرح دیکھیے پچنا اگر پیروں پہ لگایا جائے اور یعنی نیچے والے حصوں میں اگر پچنا کروایا جائے تو گٹیا، جو گوٹ کا درد یعنی گوٹ ہوتا ہے گٹیا کا، وہ بھی، اس میں بھی یہ پچنا فائدہ دیتا ہے، بواسیر میں اور پیٹھ کی خارش میں، لوور پارٹس میں، جتنے بھی لوور پارٹس ہیں اس میں پچنا جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کل ملا کر پوری باڈی میں ہجامہ کرانا فائدہ دیتا ہے۔ فصل نمبر 19 میں دیکھیے کہ پچنا لگانے کا موسم اور ایام، یعنی کن موسم میں اور کن دنوں میں پچنا لگوانا چاہیے۔ تو ترمذی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ہر مہینے کی بہترین تاریخ پچنا لگانے کے لیے 17، 19 اور 21 ہے، یعنی اگر آپ ہجامہ کرا رہے ہیں تو اس کی بہترین تاریخ کیا ہے؟ 17، 19 یا 21۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایمرجنسی میں چاہے پھر کوئی سی بھی تاریخ ہو، اگر بہت زیادہ سیویئر پین ہو گیا ہے، سر درد ہو گیا ہے، تو پھر آپ مہینے کی تاریخ نہیں دیکھیں گے، دن نہیں دیکھیں گے کہ یہ کون سا ہے، پھر آپ جو ہے پچنا لگوا لیں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ ہجامہ کرا لیں گے۔ پھر دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن کے پہلوی حصے میں اور کاندھے کے پچھلے حصے میں 17 یا 19 یا 21 تاریخ کو ہجامت کرواتے، یعنی ہجامہ کراتے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے جو پچنا لگانے کا ارادہ کرے تو انتظار کرے 17، 19 یا 21 تاریخ کا، خون میں جوش زیادہ نہ آئے، کہیں اس سے جان پر بن نہ آئے، یعنی جو شروع کی تاریخ ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ شروع کی جو تاریخیں ہوتی ہیں اس کے اندر خون جو ہے بہت زیادہ جوش مار،
اب یہ دیکھیے شروع میں بتایا گیا تھا کہ شروع میں جو تاریخیں ہوتی ہیں اس میں خون بہت زیادہ جوش مارتا ہے، اس لیے شروع کی تاریخوں میں پچنا نہیں لگوانا چاہیے. لاسٹ والی جو تاریخیں ہوتی ہیں اس کے اندر خون جو ہے بالکل شانتی پریت یعنی بالکل شانت ہو جاتا ہے. بیچ کی تاریخوں میں نارمل رہتا ہے، اس لیے بیچ کی تاریخیں پسند کی گئی ہیں پچنا لگوانے کے لیے. نیکسٹ میں دیکھیے کہ جو پچنے کے لیے 17، 19 یا 21 تاریخ چاند کی اختیار کرے گا اسے ہر بیماری سے نجات اور شفا ہوگی. دیکھیے کتنی بہترین حدیث ہے اور کتنا زیادہ اس حدیث سے انٹرنلی بھی سیٹسفیکشن ملتی ہے. بیمار ہوتے ہیں انسان، اتنی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ جو بچنے کے لیے 17، 19 یا 21 تاریخ چاند کی اختیار کرے گا اسے ہر بیماری سے نجات اور شفا ہوگی. اب دیکھیے اس میں اس کو ہمیں کہیں اور نہیں لے جانا، شرک کی طرف نہیں لے جانا. اس میں کیا ہے کہ کیوں بتائی گئی ہیں، بیچ کی تاریخیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ خون کی وجہ سے. بلڈ سرکولیٹ کس طرح ہوتا ہے؟ بلڈ سرکولیٹ نہ تو بہت زیادہ خون جوش مارتا، نہ ہی بہت زیادہ شانت رہتا، میڈیم ہوتا ہے. صحیح طریقے سے جو ہے پچنا کروایا جا سکتا ہے، ہجامہ کرایا جا سکتا ہے، اس لیے ان تاریخوں کو بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اس میں ہم جو ہیں اپنا ایک الگ رواج نہ بنا لیں، کیونکہ ایمرجنسی اگر ہو، اسی میں آگے آئے گا، اگر ایمرجنسی ہو تو ایمرجنسی میں کبھی بھی پچنا لگوایا جا سکتا ہے. ان اوقات کا حجامت موقع پر اختیار کرنا محض مضر اذیت سے بچنا ہے. یعنی یہ جو وقت چوز کیے گئے ہیں، ڈیٹ چوز کی گئی ہیں، کیوں چوز کی گئی ہیں؟ تاکہ باقی کی جو بیماریاں ہیں وہ نہ ہوں، باقی جو اذیت ناک بیماریاں ہیں وہ نہ ہوں باڈی میں، اور حفظان صحت کے طور پر ہیں، یعنی صحت کی حفاظت کے طور پر ہیں. مگر علاج کے موقع پر اگر ضرورت ہو تو ان قانون کی رعایت نہیں کی جائے گی. یعنی اگر ضرورت ہو، سیویئر پین ہو، بہت زیادہ دقت ہو، تب تھوڑی انتظار کریں گے. مان لو 1 تاریخ مہینے کی اور بہت زیادہ پین ہو گیا ہے، بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، سر درد ہے، کسی کو مائگرین ہو گیا ہے، تو اب وہ یہ انتظار نہیں کرے گا نا کہ نہیں 17 تاریخ آئے گی یا 19 یا 21 تاریخ آئے گی تب میں کراؤں گا. تب پھر کیا کرنا ہے؟ اس وقت پھر ان قانون کی رعایت نہیں کی جائے گی، اس وقت پھر ایمرجنسی کے طریقے اختیار کیے جائیں اور جو مناسب ہوں اس کو اپنایا جائے. اور آپ کے اس فرمان میں اس کی روشنی پڑتی ہے کہ ایمرجنسی میں حجام دن کا لحاظ نہ کریں، فوراً سنگنیاں کھنچوائیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ کے درد ہو، فوراً ایمرجنسی ہو تو آپ فوراً حجامہ کرا سکتے ہیں. اب دیکھیے حجامہ کے بالکل سیم وہی رولز ہوتے ہیں جو کہ ایکسرسائز کے ہوتے ہیں. یعنی بالکل بھرے ہوئے پیٹ میں حجامہ نہ کرایا جائے اور نہ ہی بالکل خالی پیٹ میں حجامہ کرایا جائے. بالکل جو ایکسرسائز کے رولز ہوتے ہیں بالکل وہی ہوتے ہیں کہ جو ہے اگر کھانا کھایا ہے تو تھوڑا انتظار کیا جائے 1-2 گھنٹے کا، اس کے بعد پھر حجامہ کرایا جائے. اور پھر یہ ہے کہ حجامہ کرانے کے بعد جیسے آپ ایکسرسائز میں کرتے ہیں نا کہ فوراً حجامہ کرانے کے بعد فوراً ایک دم سے جو ہے نہانا نہیں چاہیے، تو اسی طرح حجامہ کرانے کے بعد آپ فوراً ایک دم سے نہیں نہائیں گے. یا پھر یہ ہے کہ حجامہ کرانے کے بالکل سیم وہی رول چلے گا جو ایکسرسائز کا ہے. یا رات کو کھانا کھانے کے بعد میں جب پیٹ بہت زیادہ بھرا ہوا ہو تب بھی حجامہ نہ کرایا جائے. اور یعنی 1 گھنٹے کا آپ گیپ دے سکتے ہیں، 1 گھنٹے کا گیپ دینے کے بعد تب پھر حجامہ کرایا جائے گا. اس میں بھی دیکھیے کہ حجامت کے لیے ہفتے کے دنوں کا تعین، یعنی اب دن بھی مقرر کیے، جس طرح ڈیٹ مقرر ہے نا کہ مہینے کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ کرایا جائے گا، اسی طرح فصل نمبر 20 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کن دنوں حجامہ کرایا جائے گا. اب یہ دیکھیے کہ اس میں یہ ابن اسماعیل نے بیان کیا ہے کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ کیا حجامہ کسی دن ناپسند اور ممنوع بھی ہے، یعنی کوئی ایسا دن بھی ہے جس میں حجامہ نہیں کرانا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 4 شنبہ اور شنبہ کو بیان کرتے ہیں، یعنی ویڈنسڈے اور سیٹرڈے. اور اسی کے لگ بھگ وہ حدیث بھی ہے جو حسین بن حسان سے مروی ہے کہ آپ نے ابو عبداللہ احمد بن حنبل سے دریافت کیا کہ سنگنی کھچوانا کس دن ممنوع ہے، تو آپ نے کہا کہ 4 شنبہ یعنی ویڈنسڈے سیٹرڈے، اور بعض جمعے کو بھی کہتے ہیں، یعنی ان دنوں بچنا نہیں کروانا چاہیے. اس حدیث میں آتا ہے، دیکھیے ابو ہریرہ کی حدیث روایت ہے کہ جس نے بدھ یا ہفتے کے دن ویڈنسڈے یا سیٹرڈے کے دن پچنا لگوایا پھر اسے جلد کی سفیدی یا برس کا مرض ہو جائے تو وہ خود کو ملامت کرے.
یعنی بلڈ کی پوزیشن ہو سکتا ہے کچھ اس طرح ہو کہ اگر ہم ان دنوں پچنا کروائیں گے بدھ کے دن یا ہفتے کے دن تو باقی بیماریاں ہونے کا اندیشہ ہے. کون سی بیماریاں؟ جیسے برس کی بیماری ہو گئی جو سفید داغ پڑ جاتے ہیں اسکن پر, اس کی بھی بیماری ہو سکتی ہے. اس لیے اگر نارمل, جیسے مان لیجیے نارمل ہمارے پین ہے, جیسے گھٹنوں کا درد ہوتا ہی رہتا ہے نا, اب میرا خیال آیا کہ اب میں نے ہجامہ کے بارے میں پڑھ لیا, اب مجھے ہجامہ کروانا چاہیے, پچنا لگوانا چاہیے. تو اب اگر آج جو ہے ویڈنسڈے ہے تو میں تھوڑا انتظار کر لوں, سیٹرڈے ہے تو تھوڑا انتظار کر لوں, جہاں اتنے دن انتظار کیا ٹھیک ہے تو ایک دن اور انتظار کر لوں اور ان دنوں میں پچنے نہ کراؤں. لیکن سیویئر پین ہوا, پھر اگر ایمرجنسی آ گئی, سیویئر پین ہوا تو پھر کروایا جا سکتا ہے. اس میں دیکھیے اس میں ہی کہا ہے کہ انہیں خلال نے محمد بن علی بن جعفر کی بات نقل کی ہے کہ یعقوب بن بختان نے احمد بن حنبل سے بال صفا لگوانے اور سنگنی کھچوانے کے بارے میں سوال کیا کہ سنیچر اور بدھ کو یہ جائز ہے. آپ نے اسے برا سمجھا اور کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک شخص نے بدھ کو بال صفا لگوایا اور سنگنی بھی کھچوائی تو اسے برس ہو گیا. یعنی اس وقت اس نے اگر ہجامہ کروایا تو اسے برس ہو گیا. میں نے ان سے کہا کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بے وقتی کی, یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے اس میں اس وقت نہ کر کے بے وقتی کی, یعنی کسی اور وقت کروایا تھا. آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ, یعنی کہ ہاں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بے وقتی کی, یعنی جو دن مقرر کیے گئے تھے ان دنوں نہ کرا کر دوسرے دن کرایا گیا تھا. تو اس لیے اگر مجبوری نہ ہو تو پھر ہم ڈیٹ کا بھی اور دن کا بھی پچنے میں خیال رکھیں. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ حجامت سے یاد کرنے والے کی یادداشت اور عقل والے کی زیرکی میں زیادتی ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی حجامت کراتا ہے تو اس سے یادداشت اور عقل اچھی ہوتی ہے. اور اللہ کا نام لے کر پچنا لگواؤ, اور نہ تو بیچ شنبہ یعنی ویڈنسڈے, اور نہ جمعے, اور نہ سیٹرڈے, نہ اتوار, ان دنوں میں حجامت مت کرواؤ, بلکہ 2 شنبہ یعنی منڈے کو پچنا لگواؤ. اور برس و جزام جیسے جلدی امراض یعنی اسکن والی پرابلمز آسمان سے زمین کی جانب بدھ کو اترتی ہیں. یعنی ویڈنسڈے کو تو کوشش کریں نہ ہی کرائیں, کیونکہ اسکن کی جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں وہ آسمان سے کب اترتی ہیں؟ ویڈنسڈے والے دن اترتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح نیکسٹ حدیث دیکھیے, پچنا لگواؤ 2 شنبہ اور سہ شنبہ کو 4 شنبہ کو سنگنیاں نہ کھچواؤ, یعنی جو ابھی بتایا گیا ہے اس میں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منگل خون کا دن ہے. اس دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں خون تھمتا ہی نہیں ہے, یعنی رکتا ہی نہیں ہے. تو ان دنوں کا پھر دھیان رکھا جائے پچنا لگوانے کے لیے, خاص طور سے کن دنوں کا؟ ویڈنسڈے میں, ہفتے میں ویڈنسڈے کے دن اور سیٹرڈے کے دن تو خاص طور سے پچنا نہ لگوایا جائے, اس دن پچنا لگوایا جائے. اور روزے کے لیے ایک آخری حدیث کہ روزے کے لیے, روزے دار کے لیے پچنا لگوانے کا جواز ہے. اگر روزہ رکھا ہوا ہے کسی نے, اگر کوئی روزے دار ہے تو کیا وہ پچنا لگوا سکتا ہے؟ تو اس میں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھتے ہوئے بھی پچنا لگوایا, یعنی روزہ رکھ کر پچنا لگوایا. تو یعنی جب روزہ رکھے ہوئے ہیں اور درد ہو گیا, کوئی پریشانی ہو گئی, کوئی پرابلم ہو گئی, تو اگر اس میں ہجامہ کروائیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, اس سے روزہ ہمارا برقرار رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر مان لو یہ ہماری اپنی صحت کے اوپر ہے, اگر ایمرجنسی نہیں ہے اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, لیکن ہم اتنے ہٹے کھٹے ہیں کہ ہاں اس کو برداشت کر سکتے ہیں, خون نکلنے سے کمزوری نہیں آئے گی یا ہجامہ کرانے سے کمزوری نہیں آئے گی, تب اس وقت کیا کیا جائے گا؟ پھر اس وقت ہجامہ کرایا جا سکتا ہے. لیکن اگر مان لو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں پہلے کمزور ہوں, ہے نا, اور پھر اس کے بعد کمزور ہوں اور پھر ہجامہ کرانے چلی جاؤں, تو یہ مناسب نہیں ہے. یعنی اگر طاقت ہے تو پھر پچنا لگوایا جا سکتا ہے, یعنی ہجامہ کرایا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے اوپر, اور مان لو کہ پہلے صحت مند تھے اور جو ہے پچنا لگوا لیا, اور ایک دم اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی اور بہت دقت ہو گئی, تو پھر اس میں کیا ہے کہ روزہ کھولا بھی جا سکتا ہے, پھر روزہ کھول لیا جائے. اگر دقت ہو گئی ہے, بالکل برداشت نہیں ہو پا رہا ہے, بہت زیادہ کمزوری آ گئی, پھر لیکن کوشش کی جائے کہ اگر
روزے میں جب پچنا لگوائیں تو یہ کوشش کی جائے کہ ہم اگر ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو تب پچنا لگوائیں. تو حاجی اور روزے دار کو پچنا لگوایا جا سکتا ہے. روزے کی حالت میں کوشش کریں کہ ظہر اور عصر کا ٹائم، وہ ٹائم بیسٹ ہے. ظہر اور عصر کا ٹائم پچنے کے لیے بیسٹ ہے. اور پھر یہ کہ ہجامہ میں جتنی احتیاط ایکسرسائز کے لیے ہوتی ہے بالکل ویسے ہی احتیاط ہجامہ کے لیے کی جائے گی. یا نہانے کے فوراً بعد یا نہانے کے فوراً بعد بھی پچنا نہیں لگوایا جائے گا، اور پھر اس کے پچنا لگوانے کے بعد بھی فوراً نہایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ان سب باتوں کا اس میں پھر دھیان رکھا جائے گا. اور پھر دنوں میں، اور پھر یہ کہ کتنی بھی بیماریاں ہوں، کتنے بھی پرانے درد ہوں، بہت ساری ڈیسیز میں پرانے سے پرانے درد میں اگر ہجامہ کرایا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہجامہ فائدہ مند ہوتا ہے. پیروں کے درد میں، گھٹنوں کے درد میں، کمر کا درد ہے، اس میں اگر آپ نے ہجامہ کرایا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو کوشش کریں کہ ہجامہ کو ہی پسند کریں، ہجامہ ہی کروائیں. منگل کو داغ دینا پسندیدہ نہیں سمجھا گیا. یہ جو آخری حدیث بتائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منگل خون کا دن ہے. اس دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں خون تھمتا نہیں، یعنی ہجامہ کرانا منگل میں بھی ناپسندیدہ ہے. تو منگل میں ہجامہ کرانے سے بچنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی آتی ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے حدیث ابو ہریرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجامت منگل کو پسند نہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ منگل خون کا دن ہے اور اس دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ خون تھمتا ہی نہیں ہے. تو منگل کو جو ہے ہجامہ نہیں کرانا چاہیے. اور پھر یہ کہ پھر آپ سے نے بیماریاں بتا دی کہ جیسے ویڈنسڈے جو ہے وہ اسکن کی پرابلمس جو ہوتی ہیں وہ ویڈنسڈے کو نیچے اترتی ہیں، اس لیے ویڈنسڈے کو بھی نہیں کرانا چاہیے، سیٹرڈے کو بھی نہیں کرانا چاہیے، منگل کو بھی نہیں کرانا چاہیے. بہترین دن جو ہے وہ منڈے ہے. تو کوشش کریں کہ منڈے کو ہجامہ کرائیں. اور پھر اس میں جو ایک یہ والی جو حدیث ہے، یہ والی جو بات ہے، یعنی حدیث نہیں ہے یہ، امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ انہوں نے بتایا کہ بال صفا لگانے اور سنگنیاں کھچوانے کے بارے میں سوال کیا کہ سنیچر اور بدھ کو جائز ہے، یعنی ہیئر ریموور کریم جو ہوتی ہے بال صفا، اور سنگنیاں کھچوانے یعنی جھونک کے ذریعے جو ہوتا ہے، جھونک کے ذریعے بھی جھونک لگا دی جاتی ہیں، وہ سخت کرتی ہیں. تو اس میں سنیچر کو یعنی بدھ کو، تو آپ نے اسے برا سمجھا اور کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ ایک شخص نے بدھ کو بال صفا لگایا اور سینگنی بھی کھچوائی تو اسے برس ہو گیا. تو ویڈنسڈے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سب سے دور رہیں تاکہ یہ باقی کی اور کوئی بیماری جو ہے وہ نہ ہو. باقی جو بھی کوئی بیماری ہو جائیں تو ہجامہ کو ہی پریفر کریں، اور ہجامہ آپ سے کراتے تھے اور اس میں دنوں کا دھیان رکھا جائے اور تاریخوں کا دھیان رکھا جائے.